Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो मिरर के सामने खड़ी अपने बुंदे उतार रही थी, अपने बालों के बल खोल कर जूड़ा बना रही थी। रसा बेखबर सो चुका था। अरशद इसे घर ले आया था और बगैर किसी से कुछ बोले अपने बेडरूम में बंद हो गया था। वो जानती थी अरशद बहुत शदीद गुस्से में है और किसी से कुछ बोलेगा भी नहीं। हाँ, अलबत्ता सिमरन की क्लास ज़रूर लगेगी, क्योंकि होटल में सिमरन का रंग ज़रमिल को देखकर फ़क हो जाना, बार बार इसे यहाँ से चले जाने का कहना, वो अरशद को देखकर सब समझ गई थी। इन्हीं लामतनाही सोचों में घिरी वो बहुत दूर तक निकल गई थी कि ये भी महसूस ना कर सकी कोई नहायत गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ है और बड़े ही जारहाना अंदाज में इसका बाजू थामे एक झटके से इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था कि जो इसने बालों का जूड़ा बनाया था वो किसी आबशार की तरह बिखरता चला गया था। जाले इस अफ्ताब के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थी और बुरी तरह इसके चौड़े सीने से लगी थी। क्या समझती हो खुद को और क्या साबित करना चाहती हो? अगर आज अरशद की इस बेहुदा हरकत पर मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझ रही हो, तो जाले बेगम तुम बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार हो। अरशद जो कर रहा है वो सिर्फ सरासर बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं, और तुम जो इसकी बेवकूफ़ी में इसका साथ दे रही हो, तो इसे मैं तुम्हारी बेअक्ली के अलावा और कोई नाम नहीं दूंगा। अगर मैं चाहता तो इसी वक्त अरशद का दिमाग 2 मिनट में ठिकाने लगा सकता था। तुम्हें वो होटल से सबके सामने यूं ले गया, तो इसे इस बेवकूफ़ की जीत और मेरी हार मत समझो। मुझे सिर्फ आरवीन की डिनर पार्टी का ख्याल था, इसकी खुशी का एहसास था जिसकी तुमने रत्ती बराबर परवाह नहीं की, वरना अरशद के साथ ना जाती। अपनी गुस्सेली और सरमई कांच सी आंखें इसकी सब्ज़ आंखों में गाड़ दी थीं, जिसमें एक समंदर मौजज़न था। अब जाने वो पानी इसकी आंखों में इसके बाजू को बेदर्दी से जकड़े गए तकलीफ़ के थे या ज़रमिल की हद दर्जा गैज़ो गज़ब के थे। मगर ज़रमिल इस वक्त बहुत सख्त जान बना हुआ था। इसकी तकलीफ़ इसके बहते आंसुओं की परवाह नहीं कर रहा था। वो इस वक्त शादी की इसी पहली रात वाला ज़रमिल लग रहा था जिसने अपने गुस्से में इसकी ज़ात इसके वजूद को रेज़ा रेज़ा कर दिया था। वो कर्रा रही थी दर्द की शिद्दत से, अंदर ही अंदर बुरी तरह कपकपा रही थी। ज़रमिल छोड़िए, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी मगर नाकाम रही थी। इसकी फौलादी ताकत के आगे वो कल भी हार गई थी और आज भी हार रही थी। अच्छा, बड़ा ज़म है ना तुम्हें खुद पर? हाँ है। और आप खुद क्या हैं जो मुसलसल मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं? आप पहले भी वहशी थे, आज भी ऐसे ही हैं। नहीं रहना मुझे आपके साथ। गम और गुस्से की हालत में मुंह में जो आ रहा था बोले चले जा रही थी। बहुत बोलने लगी हो तुम मेरे सामने। आपके जुल्म के सामने तो कोई गूंगा भी बोल सकता है। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं तुम पर? एक अपना हक ही तो वसूल किया है, जिसके एवज़ एक खूबसूरत सा बेटा भी दिया है तुम्हें। इतनी बेबाकी से बोलते हुए इसने इन सब आंखों में बगौर तका था। यही नहीं, वो सरमई मुस्कुराती आंखें बड़े वालहाना अंदाज में इसके सर्द पड़ते चेहरे का तवाफ करने लगी थीं। जाले जिसकी सब्ज़ आंखों से झरना बह रहा था, इन चंद बेबाक जुमलों पर थम सा गया था। गीली पलकों की घनेरी स्याह बाढ़ खुद ब खुद रुखसार पर गिरती चली गई थी। तनफ़्फ़ुस तेज़ से तेज़ होता जा रहा था। गुलाबी लब कँपकँपाने लगे थे। ज़रमिल बड़े शौक़ से इस बदलते बहार मौसम को देख रहा था। वो जो खुद इस कदर गुस्से में आया था, जाने वो गुस्सा कहाँ जा सोया था। इसके बाजू पर गिरफ्त ढीली करते हुए नहायत नरमी से इसे खुद से मज़ीद करीब तर किया था। जब मालूम है कि हार जाओगी तो क्यों लड़ती हो, क्यों वक्त ज़ाया कर रही हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। जाले ने बड़ी मुश्किल से शिकायती निगाहें ऊपर उठाईं। ज़रमिल ने मज़ीद फिर कुछ और नहीं कहा और नहायत आहिस्तगी से इसे खुद से अलग किया और कमरे से निकलता चला गया था। नहीं सुधरेंगे आप, कभी भी नहीं। वो रोती हुई वहीं बैठती चली गई थी, मगर इसका एक लफ्ज़ इंतहाई कदम इसके जहन में चिपक कर रह गया था। कैसे मालूम नहीं था तुम्हें? मेरे मना करने के बावजूद तुम जाले को वहाँ क्यों लेकर गई? अरशद बुरी तरह सिमरन पर बरस रहा था और वो एक सहमी हुई खौफज़दा चिड़िया की तरह खड़ी थी। मेरा यकीन करे अरशद, आरफीन ने मुझसे यही कहा था कि ज़रमिल इस पार्टी में नहीं आएगा, मगर वो बिल्कुल अचानक आया था, बिल्कुल इत्तफाक से। इसी होटल में इसका डेलीगेशन आया हुआ था। बकवास मत करो।
وہ اس قدر بری طرح دھاڑا تھا کہ ڈر خوف سے سمرن 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ زبان تالوں سے جا چپکی تھی۔ آخری وارننگ ہے میری تمہارے لیے، اگر آج کے بعد ایسا ہوا تو اس گھر میں وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ شہادت کی انگلی اس پر اٹھاتا وہ غصے میں واش روم میں جا کر بند ہو گئے۔ اگر کچھ دیر اور ٹھہرتا تو شاید اس کے منہ سے ایک ہاتھ ہی غصہ ہائی تھا اس کا اس وقت۔ سمرن وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی ریاضت و حکمت کا اتنا اچھا صلہ مل رہا تھا اسے۔ آنکھوں سے گرم سیال بہتے چلے گئے جو اب شاید زندگی بھر کے لیے اس کا مقدر ہی بن گئے تھے، کیونکہ 1 گھنٹہ تو گزر ہی گیا تھا اسے یوں بت بنے کھڑے۔ اس دوران ارشد بھی واش روم سے نکل آیا تھا اور بغیر اس پر نظر ڈالے بستر پر لیٹا تھا۔ اب لائٹ آف کر کے یہاں آؤ گی یا مجھے تمہیں انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ کس قدر خود غرض و مطلب پرست تھا وہ، کسی کے دل کا قتل کتنے آرام سے کر دیتا تھا اور معمولی سا بھی ملال نہیں، مگر وہ ایسا ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصدق آنسو صاف کرتی، لائٹ آف کر کے دھیمے قدم اٹھاتی بستر کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ وانی میری جان، ریحان شیخ پریشان حال وانیہ کو پکارتے اندر داخل ہوئے تھے۔ وانیہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود سر کو ٹیبل پر دھیرے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ وہیں چلے آئے، اس کے پاس بیٹھے، اس کے جھکے سر پر ہاتھ دھرا۔ پاپا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ آیا تھا، آپ کے جانے کے بعد وہ یہاں آیا تھا پاپا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی چلی گئی تھی۔ ریحان شیخ نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تسلی کے کون سے ایسے الفاظ بولیں کہ ان کی پیاری لختے جگر چہیتی بیٹی کے دل و دماغ سے سارا ڈر و خوف نکل جائے۔ ان کا نقصان ہو رہا تھا، مال کی طرف سے بھی اور جان کی طرف سے بھی۔ وانیہ ان کی جان ہی تو تھی، اور جو کپڑے کی فیکٹری جل کے راکھ ہوئی وہ ان کی محنت اور جدوجہد کا کل اثاثہ تھی۔ وہ تقریباً برباد ہی ہو گئے تھے۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے، وہ اپنی ساری تکلیف بھولے اپنے عزیز جان پاپا کے ہونے والے نقصان میں گھل رہی تھی۔ ان لوگوں کا حقیقت میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ کندھوں کو گرائے، سر کو جھکائے وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر ان کی آنکھیں خشک ہیں تو کیا ہوا، دل ان کا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پوری رات دونوں نے جاگتے گزار دی، نیند تو جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دونوں کا نقصان ہوا تھا اور بہت شدید ہوا تھا، جس کی بھرپائی شاید زندگی بھر نہ ہو سکے، جس کا کوئی مداوع نہیں۔ پاپا اب کیا ہوگا؟ وانیہ جانتی تھی کہ سب کچھ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا، مگر شاید امید کی کوئی ہلکی سی کرن دکھائی دے جائے۔ معلوم نہیں بیٹا، 200 کروڑ کا لون لیا تھا میں نے اور سارا کچھ اپنی ہی سی فیکٹری میں انویسٹ کر دیا تھا۔ کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ملے تھے، جب سب کچھ سارا مال تیار ہو گیا، دینا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب آگ کی نظر ہو گیا، ہم کنگال ہو گئے ہیں۔ میرا تو سر یہ سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا ہے کہ کہاں سے ادا کروں گا یہ 200 کروڑ۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں دیے جھک گئے۔ وہ ایک ایسے ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہے تھے جو اپنا سارا قیمتی مال سٹے میں ہار گیا تھا، اور یہی حال تو ریحان شیخ کا بھی تھا۔ کس قدر بے بسی سے اس نے اپنے پاپا کو دیکھا تھا، جانے کیا کھیل کھیل رہی ہے تقدیر ہم سب کے ساتھ۔ چھوٹی بی بی ناشتہ لگا دوں؟ گھر کی نئی ملازمہ نوری آ چکی تھی۔ وانیہ نے اسے اسی ہفتے اپنے لیے رکھا تھا۔ جب سے وہ حادثہ ہوا تھا اس کے ساتھ، تب ہی سے اس نے یہ نئی ملازمہ ہمہ وقت اپنے لیے رکھ لی تھی۔ ہاں، وہ بری طرح چونک کر نوری کو دیکھنے لگی، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ رات کو کہاں تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر رات والا وہ سارا منظر گھوم گیا تھا۔ وہ بی بی جی، نوری کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اچانک یوں اس سے پوچھ لے گی۔ وہ ڈر کر خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا منمنا رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، رات کو تم کہاں تھی؟ وہ شک بھری نظروں سے نوری کو دیکھنے لگی۔ چھوٹی بی بی، رات میرے چھوٹے بچے کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، مجھے اچانک جانا پڑا۔ چھوٹا بچہ؟ مگر تم نے تو بتایا نہیں کہ تمہارے بچے بھی ہیں، اور تمہیں دیکھ کر لگتا بھی نہیں کہ تمہاری شادی بھی ہوئی ہوگی۔ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ نہیں چھوٹی بی بی، ہمارے گاؤں میں بہت چھوٹی عمر میں ہماری شادی کر دی جاتی ہے۔ وہ ہکلانے لگی تھی۔ بکواس کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ تقریباً چیخ ہی پڑی۔ نہیں بی بی جی، ریحان شیخ نے اپنا بھاری ہوتا سر اوپر اٹھایا تھا۔
انہوں نے پہلے ڈری سہمی نوری کو دیکھا جو وانیہ کے عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی، پھر وانیہ کو دیکھا جو آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی۔ وہ اپنے غصے، اپنے نقصان میں یہ بھی بھول گئی کہ ان کی چہیتی بیٹی کس طانے سے گزر رہی ہے۔ بیٹا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں اس قدر ہائپر ہو رہی ہو؟ انہوں نے وانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ اس کا غصہ کچھ کم ہو سکے۔ نہیں بابا، مجھے اس پر شک ہو رہا ہے۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے نوری کو دیکھا کہ وہ کپ کپا کے رہ گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم جاؤ، انہوں نے اشارے سے جانے کو کہا۔ وہ تو ایک اشارے کی ہی منتظر تھی، چٹ پٹ ایسے غائب ہوئی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ بابا آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ مجھے گلوانے دیتے، یقیناً کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ نہیں چاند، آپ کا وہم ہے، اصل میں رات بھر کی جاگی ہوئی ہو تو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب سب کچھ چھوڑو اور اپنے بیڈ روم میں چلو، تمہیں سونا چاہیے۔ ایک بھرپور نیند لوگی تو تھوڑا فریش ہو جاؤ گی۔ انہوں نے اس کی بے ساکھی لا کر دی اور آہستگی سے کھڑا کیا۔ آرام آرام سے اس کو سہارا دے کر اس کے بیڈ روم میں لائے اور بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ اب کسی بھی الٹی سیدھی سوچ کو دل و دماغ میں جگہ مت دو اور بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ انہوں نے اس کی چمکتی پیشانی پر بوسہ لیا اور لائٹ آف کر کے روم کا دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھے کہ اس دوران ان کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ انہوں نے اوکے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو مسٹر ریحان شیخ، نہایت چہکتی فاتحانہ آواز ابھری تھی فون کے اس پار سے۔ کون؟ ارے بھول گئے، میں آفریدی تمہارا داماد۔ واٹ ربش، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ ارے اتنا کچھ کر چکا ابھی بھی میری ہمت کو چیلنج کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے، کیا کر چکے ہو؟ ماتھے پر لاتعداد شکنوں کے جال تھے۔ تمہاری بیٹی سے نکاح کر چکا ہوں، رات تمہاری بیٹی کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کر چکا ہوں اور تمہیں تقریباً برباد بھی کر چکا ہوں، پھر بھی میری ہمت پر تمہیں شک ہے؟ فاتحانہ طنزیہ ہنسی اس پر اس کا آخری جملہ ریحان شیخ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ دماغ ایسا ہو رہا تھا جیسے ہر شے گھوم رہی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فیکٹری کسی کی غلطی سے نہیں، ایک سوچی سمجھی پلاننگ سے جلائی گئی تھی، اور ان سب کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ تھا جس نے ان کا ہی نہیں ان کی بیٹی کا سکون بھی برباد کر کے رکھا تھا۔ مگر کیوں؟ تو وہ تم ہو۔ ہاں وہ میں ہوں، میں نے تمہیں برباد کیا ہے ریحان شیخ، مگر یہ تو ابھی شروعات ہے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ برباد کر دوں گا۔ تم بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، کچھ باقی نہیں رہنے دوں گا میں تمہارے پاس، تمہاری زندگی موت سے بھی زیادہ ہیبت ناک بنا دوں گا، اور یہ سارے خواب تمہارے خواب ہی رہ جائیں گے۔ ایک بار، صرف ایک بار میری نظروں کے سامنے آ جاؤ، میرا بھی تم سے وعدہ ہے کہ جو جو تم نے ابھی مجھ سے میرے لیے کہا ہے وہ سب میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ غم و غصے کی شدت سے وہ پاگل ہونے لگے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، تمہیں اپنی ملاقات کا شرف بخشنا ہی پڑے گا، مگر اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر انتظار کر لو، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے وہاں سے ڈھونڈ کے رہوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مسٹر آفریدی۔ اس نے اپنا نام دہرایا۔ ویسے ایک بات بولوں ریحان شیخ، اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تمہارا ایک بازو تو کٹ ہی چکا ہے، کمزور ہو گئے ہو تم، سوائے خالی ہولی دھمکیوں کے کچھ نہیں تمہارے پاس۔ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، میرا آج بھی اتنا ہی اثر و رسوخ ہے کہ تمہاری بنیادیں ہلا سکتا ہوں۔ خوش فہمی ہے تمہاری، مگر خیر دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے اور زندگی کے سے ہار کون مانتا ہے۔ مسٹر ریحان شیخ، ہم آفریدی ہیں جن کی عورتیں تو ایک وقت پر کمزور پڑ سکتی ہیں، مگر مرد ایک مضبوط چٹان کی مانند ہوتا ہے، جس سے جو ٹکرائے گا وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا، اور جس بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، اس کی تو صرف معمولی سی چنگاری تم تک پہنچی ہے، تو تمہارا یہ حال ہے۔ اب سوچو جب یہ دہکتا آتش فشاں پھٹے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا، بھسم ہو جاؤ گے تم۔ اس شعلے سے بھڑکتی ہوئی آگ میں ریحان شیخ کے راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے۔ جس لب و لہجے میں فاتحانہ گونج تھی، اس لہجے میں بدلے کی آگ کی بو آ رہی تھی۔ ریحان شیخ کے بہت سوچنے، بہت دل و دماغ پر زور دینے کے باوجود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بدلے کی بات کر رہا ہے۔